अल्हम्दुलिल्लाह हमिदा व मुसल्लिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरा नहव का सबक नंबर 4 है, मुरक्कब की बहस। दौरा का सबक नंबर 4 और किताबी तरतीब से सबक नंबर 2 है मुरक्कब। मुरक्कब की कई एक तारीफ़ात सामने आती हैं। बाद मुरक्कब और कलाम को एक ही गर्दानते हैं, बाद इसमें फ़र्क करते हैं। हम इंशाअल्लाह सारी वजाहतें करते हैं आपके सामने। मुरक्कब सबसे आसान तारीफ़ और उर्दू में जो किताब पे लिखी हुई है। मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो या दो से ज़्यादा कलमों से मिलकर बने, जैसे रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह में 2 कलमे हैं, ये भी मुरक्कब कहला रहा है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह में अगली मिसाल में 3 कलमे हैं, ये भी मुरक्कब ही कहलाता है। इसीलिए तो तारीफ़ में कहा जो 2 या 2 से ज़्यादा कलमों से मिलकर बने। 2 कलमे होंगे फिर भी मुरक्कब, 2 से ज़ायद होंगे फिर भी मुरक्कब। अरबी तारीफ़ इससे भी ज़्यादा आसान है। अल कलामु लफ्ज़ुन तज़म्मन कलिमतैन बिल इस्नाद, ये दूसरी तारीफ़। तीसरी तारीफ़ अल कलामु लफ्ज़ुन मुफीदुन, कमाल कर दी है, इतनी आसान तारीफ़। अल कलामु लफ्ज़ुन मुफीदुन। चौथी तारीफ़ हुआ मारुक्किब मिन कलिमतैनि उसनिदत इहदाहुमा इलल उखरा अला जिहतिल इफ़ादतित ताम्मातिल्लती यहसुनु सुकूत अलैहा। ये तमाम तारीफ़ें हैं, आप सबसे आसान याद कर लें, क्योंकि नहव में आसानी को तरजीह देनी चाहिए, मुश्किल को तरजीह नहीं देनी चाहिए। वो लफ्ज़ है जो 2 या 2 से ज़्यादा कलमों से मिलकर बने, और वो मुफीद या गैर मुफीद होने की बात हम कलाम की बहस में समझा देते हैं, क्योंकि बाज़ ने फ़र्क किया है। तो वो कहते हैं जिसमें फ़ायदा बख्श निस्बत पाई जाए वो कलाम होता है, जुमला नहीं होता। मुरक्कब की 2 किस्में हैं, एक मुरक्कब मुफीद है और एक मुरक्कब गैर मुफीद है। मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब है जिसके कहने से कोई हुक्म या ख़बर मालूम हो, यानी पूरी बात समझ में आ जाए। मुरक्कब मुफीद की दूसरी तारीफ़ जो छोटी किताबों में लिखी होती है, वो मुरक्कब है कि जब मुतकल्लिम बात करके चुप हो जाए तो सामे को किसी वाक़े की ख़बर या किसी चीज़ की तलब मालूम हो, जैसे वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल। इस मुरक्कब से वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल एक मुरक्कब है। इस मुरक्कब से हक़ के आने और बातिल के जाने की ख़बर मालूम हुई है, इसीलिए तो इसको मुफीद कह दिया है। दूसरी मिसाल में इज़हब बि किताबी, इससे किताब ले जाने की तलब मालूम हुई है। और मुरक्कब मुफीद के कई एक नाम है। मुरक्कब मुफीद पहला नाम, मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम मुरक्कब ताम, तीसरा नाम मुरक्कब इस्नादी, चौथा नाम जुमला और 5वां नाम कलाम। अब कलाम की तारीफ़ करते हैं इस किताब वाले, तो फिर वो थोड़ा सा फ़र्क डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर मुरक्कब में कहा था 2 या 2 से ज़्यादा कलिमों के मजमूए को, कलिमात के मजमूए को, वो मुरक्कब है जो 2 या 2 से ज़्यादा कलिमों से मिलकर बने। जबकि कलाम में कह रहे हैं उन 2 या 2 से ज़्यादा कलिमात के मजमूए को कहते हैं जिनमें इस्नाद यानी फ़ायदा बख्श निस्बत भी पाई जाए, फ़ायदा बख्श निस्बत भी पाई जाए, उनको कलाम कहते हैं। असल में बाद नुआत जुमला और कलाम में फ़र्क के कायल हैं। वो दोनों को जुदा जुदा थोड़ा सा फ़र्क के साथ जुदा जुदा समझते हैं, और बाज़ फ़र्क के कायल नहीं हैं। जो फ़र्क के कायल नहीं हैं वो तो एक ही तारीफ़ पर इत्तिफ़ाक़ कर लेंगे, और जो फ़र्क के कायल हैं वो कहते हैं कि कलाम में ऐसा फ़ायदा हासिल होना ज़रूरी है जिस पर सुकूत करना सही हो, जबकि जुमले में ऐसा ज़रूरी नहीं है। दोबारा फिर, जो फ़र्क के कायल हैं कि कहते हैं कि जुमला और कलाम में फ़र्क है, वो कहते हैं कि कलाम में ऐसा फ़ायदा हासिल होना ज़रूरी होता है जिस पर सुकूत करना सही हो, जबकि जुमले में ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, इसमें अहबब्ता जुमला है, कलाम नहीं है। बिल्फाज़े दीगर हर कलाम तो जुमला हो सकता है, लेकिन हर जुमले के लिए कलाम होना ज़रूरी नहीं है। ये तो मुरक्कब मुफीद की आगे तकसीमात हैं। मुरक्कब मुफीद की 3 एतबार से तकसीम होती है, ज़ात के एतबार से, मफ़हूम के एतबार से, सिफ़ात के एतबार से। ज़ात के एतबार से जुमले की 2 किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जो मुब्तदा और ख़बर से मिलकर बने।
جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ۔ اس کا پہلا جز اسم اور دوسرا جز کبھی اسم اور کبھی فعل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر واللہ علیم، لفظ اللہ مبتدا اور علیم خبر ہے، دونوں اسم ہیں۔ واللہ یعلم، لفظ اللہ مبتدا یعلم خبر، تو لفظ اللہ اسم ہے، یعلم فعل ہے، لیکن فعل ہونے کے باوجود یعلم خبر بن رہا ہے۔ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے۔ مسند اور مسند الیہ کی وضاحت کیا ہے؟ مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی فعل یا وصف کی نسبت کی جائے، اور مسند وہ اسم یا فعل ہے جس کی نسبت کی جائے۔ غور سے سنیں، مسند الیہ وہ اسم جس کی طرف کسی فعل یا وصف کی نسبت کی جائے، اور مسند جس وہ اسم یا فعل ہے جس کی نسبت کی جائے، جیسا کہ ان مثالوں میں بھی واضح ہوا ہے۔ اللہ یہ مسند الیہ ہے، اور علیم اور یعلم یہ دونوں مسند ہیں، کیوں اوپر والی مثالوں میں اللہ علیم واللہ یعلم دونوں میں لفظ اللہ اللہ آیا تھا۔ لفظ اللہ مسند الیہ ہے، اور دوسرے جو علیم اور یعلم ہے یہ مسند ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل اور فاعل یا نائب الفاعل سے مل کر بنے۔ اس کا پہلا جز فعل اور دوسرا جز فاعل ہوتا ہے، جیسے قد افلح المؤمنون، افلح فعل ہے اور المؤمنون فاعل ہے، اور ہنالک ابتلی المؤمنون، ابتلی فعل اور المؤمنون نائب فاعل ہے۔ فعل مسند اور فاعل یا نائب الفاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔ اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی، جبکہ فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی جملے کے شروع کے اندر ظرف ہو تو اس کو جملہ ظرفیہ کہہ دیتے ہیں، اور کلمہ شرط ہو تو اس کو جملہ شرطیہ کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر این المفر ہے، تو این المفر میں شروع کے اندر ظرف آ گئی تو یہ جملہ ظرفیہ بن گیا۔ اور لو شاء اللہ میں جملہ شرطیہ ہے، کیوں؟ اس کے شروع میں لو کلمہ شرط آ گیا۔ آگے مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ، ایک جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کا مضمون صدق یا کذب کا احتمال رکھتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، جیسے زید عالم کتبت الرسالۃ۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں صدق یا کذب کا احتمال نہ ہو۔ بالفاظ دیگر دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ سکتے ہیں اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں۔ اس میں عام طور پر کسی چیز کی طلب اور خواہش پائی جاتی ہے، جیسے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جملہ انشائیہ کی 11 قسمیں ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب اور دعا۔ امر کسی کام کا حکم دینا، جیسے اقیم الصلاۃ۔ نہی کسی کام سے روکنا، جیسے لا تشرک باللہ۔ استفہام کسی چیز کے بارے میں پوچھنا، جیسے فما خطبکم ایھا المرسلون۔ تمنی کسی چیز کی آرزو کرنا، جیسے یا لیت قومی یعلمون۔ ترجی کسی چیز کی امید کرنا، لعل الساعۃ قریب۔ ندا کسی کو پکارنا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ عقود، عقود جو ہے، عقود میں سے کسی عقد کو منعقد کرنا، مثلا بیوع ہیں، تجارت ہے، معاملہ ہے کوئی۔ بیعت واشتریت وہبت، میں بیچتا ہوں، میں خریدتا ہوں، میں ہبہ کرتا ہوں۔ عرض کسی چیز کی درخواست کرنا، الا تنزل بنا فتصیب خیرا، الا تنزل بنا، الا تنزل بنا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے۔ قسم کسی بات پر قسم اٹھانا، تاللہ لاکیدن اصنامکم۔ تعجب کسی چیز پر
حیرانگی کا اظہار کرنا، جیسے قتل الانسان ما اکفر، ما اکفر، اس میں ما اکفر تعجب ہے۔ دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دعا کرنا، رحمہ اللہ، رضی اللہ عنہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے جملے دعائیہ کلمات ہیں، دعائیں دی جاتی ہیں، دعائیں۔ صفات کے اعتبار سے جملے کی 6 قسمیں مشہور ہیں جو چھوٹی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، ویسے تو اس کی اور بھی بہت ساری قسمیں بنائی جاتی ہیں، بعض نے 10 بھی لکھ دی ہیں۔ وہ مبینہ، معللہ، معترضہ، مستانفہ، حلیہ، معطوفہ، یہ 6 تو معروف ہے نا۔ ایک جملہ مقطوعہ ہوتا ہے، مقطوعہ، ایک جملہ کلام نتیجہ ہوتا ہے، ایک جواب قسم ہوتا ہے، ایک جواب شرط ہوتا ہے، تو ان سب کو ملا کر 10 قسمیں بنا دیتے ہیں۔ تو معروف یہ ہیں جو 6 ہیں، صفات کے اعتبار سے جملے کی 6 قسمیں، مبینہ، معللہ، معترضہ، مستانفہ، حالیہ اور معطوفہ۔ مبینہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملے کو کھول کر بیان کر دے، یہ اے اور ان تفسیریہ کے بعد واقع ہوتا ہے، اے اور ان تفسیریہ کے بعد، جیسے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، اور ترمیننی بالطرف ای انت مضرب، اور کبھی اس کے بغیر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ حرف تفسیر کے بغیر بھی آ جاتا ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اس میں تؤمنون باللہ والا جملہ مبینہ ہے لیکن بغیر حرف تبیین کے آ گیا ہے، حرف تفسیر کے بغیر آ گیا ہے۔ معللہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملے کی علت بیان کر دے، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، تو پہلے جملے کی علت بیان کی ہے، اس میں ان صلاتک سکن لہم، یہ جملہ معللہ ہے، اس نے پہلے جملے کی علت بیان کی ہے۔ جملہ معترضہ وہ جملہ ہے جو شرط و جزا کے درمیان واقع ہو، جیسے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، اس میں وَلَن تَفْعَلُوا جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہوتا ہے، دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہم، ان کی مثال دی جاتی ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ نہیں ہوتے، وہ دو جملوں کے درمیان کالا کالا اور بعد والے متن کے درمیان بے جوڑ واقع ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہہ دیتے ہیں جملہ معترضہ۔ مستانفہ جس سے ابتدا کی جاتی ہے، وہ جملہ جس سے نیا کلام شروع کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جملہ آغاز ہوتا ہے، یہاں سے جملے کا آغاز ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حالیہ وہ جملہ ہے جو حالت بیان کرے، جیسے خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن وہو علی راحلتہ، پیارے نبی نے ہمیں خطبہ دیا اس حال میں کہ آپ اپنی سواری پر سوار تھے، تو یہ مینا کے مقام کا ایک واقعہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ دینے کی حالت کیا تھی؟ وہو علی راحلتہ، یہ جملہ حالیہ ہے کہ آپ اپنی سواری پر سوار ہونے کی حالت میں تھے۔ معطوفہ وہ جملہ ہے جس کا پہلے جملے پر عطف کیا جائے، جیسے جاء الحق وزہق الباطل، اس میں زہق الباطل جملہ معطوفہ ہے۔ معطوفہ وہ جملہ ہے جس کا پہلے جملے پر عطف کیا جائے، جیسے جاء الحق وزہق الباطل، زہق الباطل جملہ معطوفہ ہے۔ مرکب غیر مفید، اب مرکب مفید کی یعنی کہ مرکب کی 2 طرح سے تقسیم ہوئی تھی، مرکب مفید اور غیر مفید، پھر مرکب مفید کی تعریف کی، اور پھر مرکب مفید کی 3 طرح سے تقسیم ہوئی، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، اس کی وضاحت کی۔ اب مرکب غیر مفید، مرکب غیر مفید کی تعریف اور مرکب غیر مفید کی اقسام ذکر کرتے ہیں ادھر۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ رسول اللہ پیچھے تعریف میں پڑھا ہے، اب رسول اللہ آپ 500 مرتبہ کہہ لیں، 1000 مرتبہ کہہ لیں، آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ سے کوئی فائدہ حاصل ہے، یہ رسول اللہ لفظ کہنے سے کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کہنا کیا چاہتا ہے اللہ کا رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کیا ہے، اللہ کے رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیان ہے، کوئی حدیث ہے، پیارے نبی کی تکریم ہے، کیا بات کرنا، پوری بات واضح نہیں کر سکا۔
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لفظ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اس طرح کا کوئی جملہ لگا نہیں لیتا۔ دوسری تعریف مرکب غیر مفید کی وہ مرکب ہے جب متکلم بات کر کے چپ ہو جائے تو سامع کو کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو، بلکہ وہ کچھ اور بھی سننے کے انتظار میں رہے، جیسے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اس سے سامع کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر جب الحمدللہ کہیں گے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں۔ پچھلے مرکب غیر مفید کے تو کئی ایک نام آئے تھے نا، مرکب اسنادی، جملہ اور کلام، مرکب تام، اور مرکب غیر مفید کا صرف ایک ہی دوسرا نام ہے مرکب ناقص۔ مرکب غیر مفید کی اقسام اس کی درج ذیل 5 قسمیں ہیں۔ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف، مرکب صوتی، یہ 5 قسمیں ہیں۔ ہر ایک کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مرکب اضافی، پہلی قسم۔ مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے پہلی قسم ہے مرکب اضافی کی۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں پہلا کلمہ دوسرے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ پہلے کلمے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ، اس میں رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کے احکام: مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے۔ مضاف کا اعراب ہمیشہ عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ عامل رفع کی وجہ سے رفع، عامل نصبی کی وجہ سے نصب، اور عامل جری کی وجہ سے جر۔ اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، ولکل امۃ الرسول۔ یہاں تینوں مثالوں میں لفظ کل مضاف ہو رہا ہے، اور پہلی مثال ہے اس میں مرفوع ہے، دوسری میں منصوب ہے، اور تیسری میں مجرور ہے۔ اور مضاف الی نفس، کفارن اور امتن، یہ تینوں میں مجرور ہے کیونکہ مضاف الی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف اضافت سے پہلے ہمیشہ نکرہ اور مضاف الی کبھی نکرہ ہوتا ہے، کبھی معرفہ ہوتا ہے۔ مضاف الف لام تنوین اور نون تثنیہ و جمع سے خالی ہوتا ہے، جیسے عبداللہ، عبدو اصل میں عبدن تھا، یدا ابی لہب، یدا اصل میں یدان تھا، ملاقو ربہم، ملاقو اصل میں ملاقو نہ تھا، اضافت کی وجہ سے تنوین، نون تثنیہ و جمع گر گئے۔ مرکب اضافی کے اردو ترجمے میں عام طور پر کا، کے، کی آتا ہے۔ مرکب اضافی کے اردو ترجمے میں عام طور پر کا، کی، کے آتا ہے۔ مثلا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب زید، زید کی کتاب، کا، کی، کے آتا ہے۔ چھٹا اصول یہ ہے، اردو ترجمہ کرتے وقت مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا بعد میں کیا جاتا ہے۔ مثلا فضل اللہ، اللہ کا فضل، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ مرکب توصیفی، دوسری قسم مرکب غیر مفید کی ہے مرکب توصیفی۔ وہ مرکب ہے جس میں دوسرا جز پہلے جز کا کوئی وصف بیان کرے۔ وصف اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے جز کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ فصبر جمیل، اس میں صبر موصوف ہے اور جمیل صفت ہے۔ اسوۃ حسنہ، اسوۃ موصوف اور جمیل صفت ہے۔ موصوف اور صفت کے احکام: صفت کا اعراب موصوف جیسا ہوتا ہے۔ صفت واحد تثنیہ، جمع مذکر اور مؤنث اور معرفہ نکرہ ہونے میں بھی اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ صفت واحد تثنیہ، جمع مذکر مؤنث، معرفہ نکرہ ہونے میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، یعنی ان میں سے ایک ایک چیز لینی ہے۔ موصوف صفت کے سبق میں اس کی مکمل تفصیل آئے گی کہ وہ بیک وقت جو ہے 10 چیزیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے 5 کا لینا ضروری ہوتا ہے، 4 کا لینا۔ مرکب بنائی عددی، مرکب بنائی کا دوسرا نام مرکب عددی ہے۔ بعض کتاب مرکب عددی لکھا ہوتا ہے، بعض میں مرکب بنائی لکھا ہوتا ہے۔
وہ مرکب ہے جس میں دو کلموں کو بغیر اسناد اور اضافت کے ملایا جاتا ہے، ان میں کوئی پوشیدہ حرف ربط دینے والا ہوتا ہے، جیسے رأیت احد عشر کوکبا، رأیت احد عشر کوکبا۔ رأیت احد عشر کوکبا، یہ احد عشرہ سے 19 عشرہ تک اسماء عدد ہیں۔ احد عشرہ اصل میں احدٌ و عشرٌ تھا، اس کے دونوں جز فتح پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے احد عشرہ سوائے اثنا عشرہ کے۔ اس کا پہلا جز یہ صرف ایک ہی اعداد میں سے ایک ایسا عدد ہے 12۔ اس کا پہلا جز مربع ہوتا ہے جس کی رفعی حالت اثنا الف سے اور نصبی و جری حالت اثنئی یا ماقبل مفتوح سے آتی ہے، جیسے ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا۔ ان دونوں میں جو ہے اثنا عشرہ اور اثنئی عشرہ حالت چینج ہو گئی ہے اثنا عشرہ کی۔ مرکب منع صرف مرکب امتزاجی اس کا دوسرا نام ہے۔ وہ مرکب ہے جس میں دو کلمے بغیر اسناد اور اضافت کے مل کر ایک کلمہ بن جاتے ہیں اور ان میں ربط دینے والا کوئی پوشیدہ حرف نہیں ہوتا۔ اس کا اعراب پہلا جز فتح پر مبنی اور دوسرا جز اس کو اسم غیر منصرف والا اعراب دیا جاتا ہے، جیسے بال بکو، بالن ایک بت کا نام ہے اور بک بانی شہر کا نام ہے، تو دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام بالا بک رکھ دیا گیا ہے، بالا بک۔ تو یہ مرکب منع صرف کی مثال ہے۔ مرکب صوتی وہ مرکب ہے جس میں دوسرا جز صوت ہوتا ہے، جیسے سی بوے، سی بوے۔ اس سے پہلے ہم نے جتنا سبق پڑھ لیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے لفظ سے شروع کیا تھا۔ لفظ کی دو صورتیں ہیں، با معنی ہوتا ہے یا بے معنی، پھر بے معنی کی آگے کوئی تقسیم نہیں ہے۔ با معنی کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی 3 صورتیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی علامات اور اس کی تعریف پڑھی، فعل کی تعریف اور اس کی علامات پڑھی، حرف کی تعریف اور اس کی علامات کے بارے میں تھوڑا سا فائدہ پڑھا، پھر آگے مرکب۔ مرکب کی تعریفات پڑھنے کے بعد ہم نے اس کی قسمیں پڑھی، مفید اور غیر مفید۔ مرکب مفید کی 3 طرح سے تقسیم ہوتی ہے، ذات کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے جملہ کی 2 قسمیں پڑھی، جملہ اسمیہ فعلیہ۔ مفہوم کے اعتبار سے 2 قسمیں پڑھی، خبریہ اور انشائیہ۔ انشائیہ کی آگے 11 قسمیں پڑھی، امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب اور دعا۔ صفات کے اعتبار سے جملے کی 6 قسمیں پڑھی، مبینہ، معللہ، معترضہ، مستانفہ، حالیہ اور معطوفہ۔ آگے پھر ابھی غیر مفید کا سبق پڑھا ہے۔ غیر مفید کی 5 قسمیں پڑھی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف اور مرکب صوتی۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد مشق بھی حل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔